बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, आज की मेरी जो मेहमान हैं वो एक बहुत ही बासलाहियत खातून हैं। उन्होंने ज़िंदगी में इतने अच्छा आर्ट किया कि हम उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किए बगैर रह नहीं सके। पाकिस्तान की एक हुनरमंद शख्सियत में से एक शख्सियत को आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। हुनरमंद शख्सियत इसलिए कह रहा हूँ कि उनके हाथ में बहुत हुनर है, और उसके साथ साथ वो जिस इलाके से हैं, जब आपको वो पता चलेगा कि वो चित्राल से बिलोंग करती हैं तो उनके हुनर को चार चांद लग जाते हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ और उनको खुशामदीद कहता हूँ। शाज़िया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया, आज के प्रोग्राम में हम आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहेंगे और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे टू बिगिन विद कि आपकी ज़िंदगी, एक तो ये बताइए हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन से इलाके ख़ास से, और फिर उसके बाद आपका जो बचपन का सफ़र है वो कैसा था? जी सर, मेरा नाम शाज़िया नवाब है। मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ और चित्राल अपर चित्राल है में हमारा एक विलेज है छोटा सा, लोन नाम का। वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो, मेरे फादर जो है वो फार्मर थे और मेरी मदर जो है हाउसवाइफ, और हम तकरीबन 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरे बाबा जो हैं वो घर में, आपको पता है चित्राल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अभी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद बर्फ़बारी हो जाती है तो वहाँ पे काम बिल्कुल स्टक हो जाता है, तो वहाँ पे कोई बाहर निकल के काम नहीं कर सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बाबा हमारी एजुकेशन के लिए मज़दूरी करते थे सर्दियों में यहाँ पे आके, गर्मियों में वहाँ पे हमारे लिए खेती बाड़ी करते थे। तो इसी तरह हम सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें हैं, कुछ 2 बहनें हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, और एक भाई मेरे आर्मी में है, एक छोटा भाई है वो यहाँ पे जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। तो बाकी जो है ये है कि एजुकेशन मेरा एफएससी जो है वो मैंने चित्राल से की है और ग्रेजुएशन मैंने इस्लामाबाद से की है। तो ये है कि सफ़र वहाँ पे बचपन से कुछ जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन वो मैंने अपने गांव से की, जो आगे मैट्रिक तक जो एजुकेशन है वो मैंने ननियाल में जाके पढ़ी है। और मतलब वहाँ पे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं दौर के साथ। हमारे जो ज़माने थे उस टाइम हम क्या करते थे, तकरीबन 2005 में मेरे जो स्कूल था वो तकरीबन मेरे सिस्टर के घर से तकरीबन 1 घंटे का एक साइड का रास्ता होता था। वहाँ से हम जाते थे, वहाँ पे जाके स्कूल जाते थे सुबह, तो तकरीबन 2 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी। वहाँ से फिर पैदल 1 घंटा सफ़र करके हम घर आ गए। मतलब इस तरह मुश्किल में हमने पढ़ाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। और यहाँ पे फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए अपनी सिस्टर के पास आ गई थी। मेरी बड़ी बहन जो है वो यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड है और उसके फैमिली इधर रहते थे, मैं उसके पास आके फिर अपना ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की है। अच्छा, माशाल्लाह, ये आपका ग्रेजुएशन तक का सफ़र जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसके बारे में भी और भी तफसील से यकीनन जानना चाहेंगे। तो मैं आगे वाली बात जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि ग्रेजुएशन के सफ़र के बाद फिर आपका सफ़र, क्या आपने फिर उसके बाद क्या किया? सर ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तकरीबन 2011 में, जब मैं इस्लामाबाद में थी, तो मुझे फाइनेंशियली, आपको पता है, इशू थे। मेरे बाबा जो हैं वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, तो बाबा काम नहीं कर सकते थे। तो बहनें भाई जो है ना वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, चूँकि इसी वजह से मेरी फैमिली, मतलब मेरी बहनें जो जॉब कर रही हैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे, शादीशुदा थे, छोटा जो मुझे भी। होता है वो घर का सबसे ज़्यादा तो फेवरेट और दैट्स वाई बच्चा होता है। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे मेरी एजुकेशन में। फिर भी फाइनेंशियली हमारी ज़रूरत थी और मेरी तकरीबन शादी भी हो चुकी थी उस टाइम। छोटी सी उम्र में, तकरीबन मैं 19 ईयर की थी, मेरी शादी हो गई थी। तो मुझे जॉब करना था अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं इधर उधर, मतलब रिसेप्शनिस्ट। तो उस टाइम तो ज़ाहिर है मैंने एफएससी की हुई और आगे ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे छोटे जॉब के लिए मैं कहीं ना कहीं अप्लाई करती रहती थी। तो मुझे एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी थी, एक ऑफिस था, सेमी गवर्नमेंट है, पास्टे के, पाकिस्तान स्टोन डेवलपिंग कंपनी के नाम से। तो उनके पास रिसेप्शनिस्ट का जॉब खाली था, उसके लिए मैंने अप्लाई की और उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई वहाँ पे, तो वो जो जीएम साहब थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने बताया कि मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना
یہاں پہ ہم اس طرح کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں موزیک کی. تو موزیک کا تو مجھے پتہ نہیں تھا موزیک کیا چیز ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ ہم بچپن سے پتھروں کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں, کیونکہ ناردرن ایریاز کے ہیں, وہاں پہ پتھر, ریت, مٹی, ان کے ساتھ ہم کھیل کے بڑے ہوئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں ہے, میں نے کہا سر موزیک آرٹ ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح کے اسٹون سے ان کو جوڑنا ہے, چیزیں بنانی ہیں, تو آپ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو یہ جاب بھی آپ کی, چونکہ مجھے فائنینشیلی ضرورت تھی, میں نے ریجیکٹ کر دی. میں نے کہا سر میں یہ ٹریننگ نہیں لے سکتی, کیونکہ وہ فری ٹریننگ تھی, اس میں کوئی پیش نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹریننگ یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کلاس ہوں گے آپ کے, تو آپ نے ٹریننگ لینی ہے, 3 مہینے کی پروجیکٹ ہے یہ. میں نے ریجیکٹ کر دی. میں نے کہا سر نہیں, مجھے فائنینشیل ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جاب بھی آپ کی ہوئی ہے اور آپ نے یہ ٹریننگ لینا ہے, بس 3 مہینے کے لیے ہم ٹیمپریری کسی کو رکھیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ جاب بھی آپ کی, اب واپس آ کے جاب اپنا جوائن کر سکتی ہیں. پھر میں نے وہاں سے ٹریننگ لی, تو مطلب مہینے 2 مہینے تک مجھے اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگا تھا. جب میں نے 2 مہینے کے بعد جب ہم نے کام کو بڑھایا, جب ہم نے کچھ سیکھا, پھر اپنی چیزیں جو کریٹ کرنے لگے, تو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا. تو اس کے بعد 3 مہینے کی اس میں تھی, تقریباً خواتین ہمارے کوئی تھے 35 خواتین میں سے انہوں نے مجھے ایز اے ٹرینر ہائر کیا. اس کے بعد جب ٹریننگ ختم ہوئی ہماری 3 مہینے کی ٹریننگ, پھر مجھے جاب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انہوں نے کہا کہ لاسٹ میں جب اسسمنٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا کام سب سے زبردست ہے, ان کو ایز اے ٹرینر رکھ دیتے ہیں. اس میں ایک پروجیکٹ تھا 3 مہینے کا, وہ پروجیکٹ میں نے کیا. اسی پروجیکٹ کے اندر وہ UN کا پروجیکٹ ہے, یونائٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن والوں نے آرگنائز کیا تھا یہ موزیک کی ٹریننگ کا. تو اسی کے تھرو انہوں نے کہا ایک ایکسپوجر وزٹ پہ آپ کو انڈیا بھیجیں گے. تو میں انڈیا چلی گئی. وہاں پہ تقریباً میں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب موزیک آرٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ تو بہت پرانا دور کا اینشینٹ آرٹ ہے. تو یہ رومن دور میں بھی ہوا ہے, تو پھر مغل دور میں انڈیا میں جتنے بھی پیلیسز بنے ہیں, تاج محل سب سے مشہور محل ہے, اس کے اندر یہ کام ہوا ہے. تو مجھے اور زیادہ انٹرسٹنگ لگا کہ میں وہاں پہ جاؤں گی اور زیادہ سیکھوں گی, وہاں پہ اور زیادہ انسپریشن لے سکتی ہوں. میں گئی انڈیا, تو وہاں پہ جتنے بھی مغل دور کے محل بنے ہوئے ہیں, میں نے تھا آگرہ, جے پور اور دلی کا تھا. جے پور میں, آگرہ میں جتنے بھی پیلیسز بنے اس کے اندر موزیک آرٹ ہوا ہے. اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جب میں نے وہاں پہ دیکھا ہے چیزیں, وہاں پہ موسٹلی چیزیں نا موزیک آرٹ بھی تقریباً وہ ہے کہ مشین میڈ ہے, تو ہینڈ میڈ اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ جو ڈیزائن ہے, جو کلر کمبینیشن, جو اسٹون آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ان سب پہ میں نے بہت سارے انسپریشن لے کے واپس آئی. تو آپ کو پتہ ہے NGOs کے کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں, 2 مہینے 3 مہینے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ پروجیکٹ بھی ختم ہو گیا تھا. تو پھر میرے پاس اتنا کوئی بڑا انویسٹمنٹ کے لیے میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ میں انویسٹ کر کے اپنا کام اسٹارٹ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا میں نے سیکھا تو یہی ہے, اب مجھے تو آگے کام کرنا تھا, اور میرے پاس ایکسپینسز نہیں تھے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا کام اسٹارٹ کر سکوں. پھر میں سوچ رہی, اب ٹینشن میں آ گئی تھی ایک حد تک کہ میں کیا کروں. اب تو کوئی NGOs ٹریننگ بھی نہیں کر رہا. میں جاتی تھی کافی NGOs کے ساتھ, اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے پاس بھی میں گئی تھی. میں نے کہا میں اس طرح کی اسکل ہے میرے پاس, میں یہ سکھا سکتی ہوں. پھر اس ٹائم میں نے کیا کونسل پاکستان, آف کورس, تو بہت سارے NGOs ہیں جو خواتین کو پروموٹ کریں, ان کے پاس میں جاتی تھی کہ میں آپ کے بینیفیشریز کو اس طرح کی ٹریننگ دے سکتی ہوں. لیکن لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں تھا اس ٹائم. 2013 کی بات ہے کہ 2 سال تو میرے اس جرنی میں گئے تھے. میں ایز اے ٹرینر کام کری تھی, پھر انڈیا گئی تھی. پھر تو ساتھ میں کیا کرتی تھی کہ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتی تھی. ان کے کوئی بڑے ایگزیبیشنس, جب کوئی ایک NGO ٹریننگ کرواتا ہے, لاسٹ میں ایک ایگزیبٹ کرواتا ہے, تو اس میں اپنی چیزیں بھی رکھ دیتی تھی, چھوٹی موٹی چیزیں, تو میرے سیل ہو جاتے تھے. اس کے بعد پھر میں فیکٹریز, ماربل فیکٹریز ہیں, ان پہ میں گئی. میں نے کہا میں ایز اے لیبر آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتی ہوں, کیونکہ میرے پاس فائنانس نہیں تھے کہ میں کام کر سکوں. تو میں ایز اے لیبر بھی میں نے فیکٹری میں کام کیا ہے. بہت سارے فیکٹریز ہیں جو اس ٹائم موزیک کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, لیکن پھر بھی جو بارڈرز ہوتے 2-3 کلر کے بارڈرز وہ بناتے تھے روم کے سائڈوں کے لیے. اب تو اس میں اتنے سارے ویرائٹیز ہیں, اتنے سارے ویریشنس ہم لے کے آئے ہیں, بہت ساری اس میں انوویشنس لے کے آئے ہیں کہ اس کو کہاں. اس کے بعد ہی بہت سارے انوویشنس ہم نے خود کریٹ کیے ہیں, کہ انوویٹ کیے ہیں کہ یہ فرنیچر میں بھی یوز ہو سکتا ہے, یہ چیئر میں بھی یوز ہو سکتا ہے, ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں, کاؤنٹر پہ بھی لگا سکتے ہیں, فلور پہ بھی لگا سکتے ہیں. اس ٹائم تو صرف بارڈر کا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بارڈر, تو آئیڈیاز ہم دیتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, لوگ اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. خیر میں ایز اے لیبر کافی فیکٹریز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا.
اس کے بعد جب فیکٹریز کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ آتے تھے وہ مجھے بلاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے بارڈر بنانا ہے یا اسٹونس جوڑنا ہے، اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں. تو وہ کب تک ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلتے ہوئے لیبر کام کریں. لیبر کے جو اس ٹائم تھے کوئی 200 روپے اسکوائر فٹ مجھے دیتے تھے، کوئی 300 روپے اسکوائر فٹ دیتے تھے مہینے کے، کوئی مشکل سے کوئی 7,000 8,000 یا 10,000 بن جاتے تھے. پھر میں نے کہا میں کب تک اس طرح کام کروں گی. تو میں نے اپنے پاس، مجھے یاد ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اس ٹائم میرے پاس ٹوٹلی 3,000 روپیز تھے، وہ میں لے کے گئی ہوں فیکٹری میں. تو وہاں پہ کچھ مٹیریل میں نے اٹھائے تھے اپنے گھر میں. میں نے فرسٹ پروجیکٹ سٹارٹ کی تھی. ایک آفس تھا، ان کے اسٹیئرس کے اوپر، رائزرس کے اوپر میں نے کام کیا تھا. تقریباً وہ 3,000 سے 15,000 کا کام کیا تھا. 15,000 کو لے کے پھر اسی طرح اب الحمدللہ یہ ہے کہ میرے بہت ساری خواتین ہیں جن کے چولہے جل رہے ہیں میری وجہ سے. مطلب میں ان کو پروموٹ بھی کرتی ہوں، ان کو آرڈرز بھی دیتی ہوں. اب آرڈرز ہمارے پاس آتے ہیں کنسٹرکشن آرکیٹیکٹس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ جرنی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ہے کہ محنت کو جاری رکھیں گے. کبھی ڈس ہارٹ ہوئے، کبھی دل کیا کہ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بہتری ہوتی ہے، تو ہم نے ہمت نہیں ہاری، ابھی تک کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی لائف جرنی کو سن کے مجھے یہاں پہ ایک شارٹ بریک لینی چاہیے، اور شارٹ بریک سے آنے کے بعد اسی میں سے ہم آپ سے بہت سارے سوال کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم شازیہ سے ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں پوچھ رہے تھے. یہ ابھی اپنی لائف ہسٹری جو بچپن سے لے کے ابھی تک ان کی لائف ہسٹری ہے وہ انہوں نے بتائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک کلاسک محنتی انسان کی جیتی جاگتی تصویر جو ہے وہ شازیہ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. شازیہ، پہلے تو میں خیر آپ کو بہت کانگریچولیشنز کہوں گا ود ان دا پروگرام، اس لیے کہ آپ نے جتنی محنت سے اپنا ایک رتبہ کمایا ہے یہ ایک لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، اور یو آر ون آف دوز انسپریشنز فار دا پیپل لکنگ ایٹ یو ناؤ. اچھا، اب شازیہ بات یہ ہے کہ ایک عورت جو کام کرنے کے لیے جائے، اور جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں اس وقت یو مسٹ بی ویری ینگ گرل، اور آپ جب جا رہی تھیں باہر کام کرنے کے لیے اور نکل رہی تھیں، آپ چترال سے بلونگ کرتی ہیں، اور جو فیملی ہے لگتا ہے کہ اس نے آپ کو بھرپور سپورٹ دی، کیا ایسے ہی ہے؟ جی الحمدللہ. پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اب فیملی کا جب سپورٹ نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی کام، آپ چھوٹا ہو بڑا ہو یا پھر کوئی بھی کام، میرا کام تو بہت ڈیفرنٹ تھا. اس میں ابھی اگر سوچتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فیملی ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ میں اگر اسٹرانگ، فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو وہ آپ کے لیے فائنانس کر سکتا ہے کہ آپ ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس تیار چیز مل جاتا ہے، ایک آپ کے پاس مطلب اپنے اسٹاف رکھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں ان سے کام کروا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. میری جو جرنی ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سم ٹائم میں روتی تھی، سم ٹائم میں کہیں پہ جا کے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو ہے، میں جب فیکٹری میں انٹر ہوئی تھی تو سارے ماربل فیکٹری والے نا، یہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ تھا. اس میں فیمیل، میرے خیال میں فرسٹ ٹائم انٹری ہوئی تھی میری، تو یہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک یہی کام بچا تھا، اس میں بھی فیمیل آ گئے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مجھے سم ٹائم مٹیریل نہیں دیتے تھے، سم ٹائم مجھے کچھ چیزیں پروسیس کرنے کے لیے مجھے فیکٹری لے کے جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے ان کی ریزن کر کے فنشنگ کے لیے، تو وہ کام کر کے مجھے نہیں دیتے. بہت سارے فیکٹریز والے مجھے ریجیکٹ کرتے تھے کہ نہیں ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس آلریڈی اتنا بڑا کام ہے، ہم نے سلیب کٹوانا ہے، کسی کا ماربل کا کام ہے، تو ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح مطلب میں کافی ٹائم، ایک اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری لائف میں ایک دفعہ ایسا بھی آیا تھا، میں نے تقریباً 40 منٹس میں ایک ATM کے اندر گزاری تھی. کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ وہ ایک ماربل فیکٹری ہے، وہاں پہ سارے میل ہوتے ہیں، لیبر سے لے کے ان کے اونر سے لے کے جو بھی وہاں پہ کام کرے وہ سارے میل ہوتے ہیں. تو میرا ایگزیبیشنس تھا، میں اس کی تیاری کری تھی کنونشن سینٹر میں. بہت بڑا ایکسپو تھا، اس کے لیے میں نے کافی انویسٹمنٹ کی تھی، میں نے چیزیں بنائی تھی، اور ساتھ میں نے وہاں پہ جو اسٹال تھے اس کے لیے 3 days کے لیے میں نے پیمنٹ بھی کی تھی. تو میں چیزیں لے کے گئی ہوں. پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا، صبح میں لے کے گئی ہوں 10 بجے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا، 5 بجے تک آپ آ جائیں. 5 بجے میں گئی ہوں، میری چیزیں ایز اٹ از پڑے ہوتے جہاں پہ میں نے رکھے تھے، انہوں نے اٹھائے بھی نہیں تھے. میں نے کہا صبح مجھے ایگزیبیشن کے لے کے جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہی دنوں تھے اس ٹائم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارلی شام ہو جاتی ہے اس ٹائم.
تو میں تقریباً 5 بجے تو شام ہو گئی تھی وہاں پہ. تو میں ادھر میں ان کی منتیں کر رہی تھی, میں نے کہا میرا کام کر کے دے دو, میں پیسے ایکسٹرا لے لوں مجھ سے, لیکن میرا کام کر کے دے. وہ جان بوجھ کے لیٹ کر رہے تھے. تقریباً 6 بج گئے تھے. 6 بجے میں دیکھ رہی تھی تو وہاں سارے لیبر تھے, مرد تھے. میں ایک مطلب اس ٹائم میں تھی, ینگ بھی سی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں. تو میں باہر نکلی ہوں, میں نے دیکھا I9 فیکٹریز کا ایریا ہے, پورا انڈسٹریل ایریا ہے. میں باہر گئی ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. مجھے ایک ATM ہی نظر آئے اور کچھ نظر نہیں آئے. میں ATM کے اندر گئی ہوں, جا کے میں نے ان کو کال کر دیا. میں نے کہا میرے فیملی والے آ رہے ہیں تو آپ لوگ کیسے کریں کہ مجھے آدھے گھنٹے میں, کہا تھا 10 منٹ کا کام, لیکن آدھے گھنٹے میں نے ان کو ٹائم دیا. آدھے گھنٹے تقریباً 40 منٹ میں ATM کے اندر بیٹھی, کیونکہ باہر نکلتی ہوں وہ سارا اندھیرا تھا. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا. وہ مطلب اتنی ڈری ہوئی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, لوگ کیا کہیں گے. آدھے گھنٹے تک ATM کے میں اندر بیٹھی رہی, وہاں پہ کوئی لوگ بھی نہیں آئے ATM کے اندر. تو میں باہر نکلی ہوں تو پھر میں نے ان کو کال کیا, کہتے ہیں نہیں میڈم آپ کا کام ہو رہا ہے, آپ اندر آ جائیں, فیکٹری کے اندر آ جائیں. وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اندر آ کے بیٹھیں, فیکٹری کے اندر بیٹھیں. تو میں ڈر گئی تھی, میں نے کہا میں یہاں پہ کیسے بیٹھوں گی. پھر باہر میں نے ایک انکل کو, ٹیکسی والے انکل تھے, اس کو میں نے کہا کہ آپ انکل پلیز میرے ساتھ فیکٹری کے اندر آ سکتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ آپ میرے چاچا بن جائیں یا پھر میرے انکل کچھ بھی بنے, آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو میں ان کو اپنے چاچا بنا کے اندر لے کے گئی ہوں. میں نے ان کو کہا کہ میرے چاچا میرے ساتھ آئے ہیں. تو وہ انکل تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیٹا آپ کہاں سے آئی ہیں, آپ یہاں پہ ہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ ان دنوں اسلام آباد میں نہیں تھے, ورنہ وہ میرے ساتھ آ جاتے تھے ایسی جگہوں پہ. تو اور کوئی فیملی ممبر یہاں پہ نہیں تھے جن کو میں ادھر بلا سکتی تھی. تو میں نے کہا انکل بس آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں, بس آپ مجھ سے ایکسٹرا پیسے لے لیں, میری چیزیں میرے ساتھ گھر تک پہنچا دیں اور میرے ساتھ وہ چیزیں اٹھائیں. مجھے ڈر لگ رہی ہے, وہ لوگ اندر سارے بیٹھے ہوئے میرے کام کر کے نہیں دے رہے. مطلب ہوتا ہے کہ لائف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اس ٹائم میں کافی ہمت ہار گئی تھی, میں گھر آ کے میں روئی تھی. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی. کل جو ایگزیبیشن ہے لاسٹ ہوگا اس میں میری چیزیں میں نے سیل بھی نہیں کرنا ہے, تو سیل ہوئے تو ٹھیک, نہیں ہوئے تو میں ادھر چھوڑ کے آ جاؤں گی. مطلب اتنی میں ہمت ہار گئی تھی. پھر بھی میں ادھر گئی تھی. تو میری چیزیں جو ہوتے ہیں کہ محنت, اگر آپ محنت کریں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے آپ کو. تو وہاں پہ چیزیں میری سیل ہو گئی تھی الحمدللہ. پھر خوش ہو گئے, پھر انکریجمنٹ ملی کہ نہیں میں یہ کام کنٹینیو کر سکتی ہوں دوبارہ. پھر میں نے وہ ان پیسوں سے ریسائکلنگ, ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے وہاں سے آتے ہیں تو پھر چیزیں ہم لگاتے ہیں دوبارہ. پھر میں نے چیزیں بنانے شروع کی, دوبارہ میں نے اسٹوڈنٹ رکھی, ان کو ٹرین کی, پھر اپنے ساتھ لگائے. اب یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے مجھے اکیلے نہیں جانا ہوتا, میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, میری ٹیم ہوتے ہیں پورے. تو جیسے لوگ ورثہ میں لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا, میرے سارے ٹیم میرے ساتھ تھے. تو چیزیں اٹھانا ہو یا لے کے جانا ہو, کہیں جانا ہو آنا ہو, تو اب مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. ناظرین, شازیہ کی اس کہانی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں اور بھی پتہ چلی ہے, اور وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ باہمت ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ کامیابی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوگی پڑی ہوئی. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیسے حاصل کرتے. یہ باہمت خاتون جو چترال سے بلانگ کرتی تھی, اور وہ آئی اور اکیلے اس نے یہاں تک کا مقام حاصل کیا. اس کے اندر اور ایک اور بھی ہے, سوشلی ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کے لیے بھی, لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ آپ ابھی تک باحفاظت رہنے کا خدشہ آپ کو ابھی بھی رہتا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور زیادہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے اور اچھی ہوتی جا رہی ہے, اور اب عورتوں کو بہت سارے ایونیوز ہیں جو کہ مل رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں. یہاں تک تو شازیہ کی اپنی ایک پرسنل لائف ہسٹری تھی, اور یہ تھی یہ جو کام کرتی ہیں اس کو موزیک آرٹ کہتے ہیں. اب ہم ان سے موزیک آرٹ کے بارے میں خاص طور پہ پوچھیں گے کہ اس کے اندر یہ کیسے ہوتا ہے, اس میں کیسے چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. اور یہ ان کے آپ پروفائل پہ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ان کا چل رہا ہے اس میں انہوں نے جو جو کاوش کی ہے, جو جو چیزیں بنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ کتنی قسم کا ہے, اور یہ کیا سائز پہ کیسے کٹ ہوتا ہے, پھر اس میں مراحل کیا ہوتے ہیں کہ کیسے یہ اس کو کیا جاتا ہے. اپنے ٹریڈ سیکرٹ کے علاوہ وہ آج ہم سے ہر وہ چیز شیئر کریں گی اس پروگرام کے دوران جو موزیک آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو شازیہ ہمیں بتائیے پہلے تو یہ کہ آپ موزیک میں, ایک یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور یہ ذرا اٹھا کے ایسے دکھا دیجئے لوگوں کو, یہ کیا ہے. ایک تو یہ کیلی گرافی ہے جو کہ آپ کرتی ہیں, اس کے علاوہ آپ اور ڈیزائنز بھی بناتی ہیں اور اس طریقے سے, تو یہ بھی آپ ہمیں بتائیے. اب اس کے بارے میں ہم آپ سے
تفصیل جاننا چاہیں گے. جی بتائیے. جی جب ہم موزیک آرٹ کی بات کرتے ہیں تو موزیک کا مطلب ہوتا ہے پیسز ٹوگیدر, چھوٹے چھوٹے پیسز کو جوڑ کے کوئی بھی یوزیبل پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو موزیک آرٹ کہتے ہیں. بٹ موزیک آرٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گلاس موزیک بھی آتا ہے, اس میں پیپر موزیک بھی آتا ہے, اس میں ووڈ موزیک بھی آتا ہے, اس میں کوئی بھی چیز آپ چھوٹی چیزوں کو پیسز کو جوڑ کے کوئی چیز بنائیں اس کو موزیک آرٹ کہتے ہیں. لیکن ہماری جو اسپیشیالٹی ہے وہ ٹوٹلی ماربل موزیک کے اوپر ہے. پاکستان میں جتنے بھی نیچرل کلر آف ماربل ہیں ان کو یوز کر کے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں. تو ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ ایکسٹیریئر, انٹیریئر, کنسٹرکشن اور فرنیچرز ہر جگہ یوز ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے جب موزیک آرٹ کے جب ہم بات کرتے تھے ماربل موزیک کی تو وہ صرف فلور تک لمیٹڈ تھے. اس کے بعد ہم نے خود اس میں بہت سارے انوویشن لے کے آئے ہیں. اس کو ہم نے ٹیبل ٹاپ پہ لے آئے ہیں, اس کو ہم چیئرس پہ لے آئے, اس کو ہم فرنیچر میں اس کو لے آئے. اس کے بعد ہم رائزرس پہ جو اسٹیئرس بنتے ہیں ان کے رائزرس پہ ہم لے آئے. اس کے بعد ہم نیشز جو آج کل جو لوگ نئے گھر بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو ان کے بڑے بڑے نیشز ہوتے ہیں. پہلے اس کے اندر پینٹ کر دیتے تھے تو اس پہ لائٹ لگا دیتے. اب تو بہت سارے اس میں کیلیگرافی بنا کے لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی آرٹسٹک ورک لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارس کی پکچر آپ بنا کے اس میں لگا سکتے ہیں, کوئی بھی ایبسٹریکٹ آرٹ آپ بنا سکتے ہیں. کوئی بھی آئیڈیا, کوئی بھی ڈیزائن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے, ہم اس کو موزیک میں کنورٹ کر کے اس کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیچر وال بنا سکتے ہیں. پورے جو گھر کی ایک وال ہوتی ہے باہر, جو وال کے اوپر جو آج کل جو پینٹنگ لگاتے ہیں یا پھر کوئی پینٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, وال پیپر لگاتے ہیں, اس کے بجائے آپ موزیک آرٹ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کل یہ بتائیے, یہ جو موزیک آرٹ کی چیزیں ہیں اور یہ چونکہ سٹون ہے تو یہ دیر پا ہے ایز کمپیئر ٹو وال پیپر اور چیزوں کے؟ آف کورس یہ پرماننٹ چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر اس کو ایز اے پروفیشنلی اس کو اچھے طریقے سے اس کو اگر لگائیں گے فلور پہ بھی, یہ پرماننٹ چیز ہے, اس کو کچھ نہیں ہو کیونکہ سٹون ہے. یہ ایک دفعہ لگے, ایک نیچرل چیز ہے. لوگ تو کروڑوں خرچ کر کے 3-4 کروڑ کا, تو آج کل تو کم سے کم بھی 2-3 کروڑ کا 5 مرلے کا گھر بنتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی 50-60 ہزار کی ایک نیچرل چیز آپ لگاتے ہو تو اس کی خوبصورتی اور بھی انہینس ہو جائے گی, ایک رویل لک آ جاتا ہے. تو میں تو اپنے آن پہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکتی میں لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں جاتی ہوں, مارکیٹنگ بھی میں خود کرتی ہوں اور سائٹس وزٹ کرتی ہوں. میں ان کو چیزیں ان کو دکھاتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, تو اگر آپ لگانا چاہیں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں تو وہ لگا دیتے ہیں. جو اسٹرینتھ ہے وہ ووڈن فلور سے اور اس کی اسٹرینتھ کو اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ اسٹرانگر ہے ووڈن فلور سے؟ یہ زیادہ اسٹرانگر ہے ووڈن فلور سے بھی, اور جب ہم ماربل یا ٹائل جو لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اسٹرانگر ہے یہ. تو اور جو پانی وغیرہ جب گر جاتا ہے ایک دفعہ اگر فکس ہو جاتا ہے اس کے اوپر, ہاں اس کے وہ ووڈ تو پھول جاتی ہے اوبیسلی, ٹائل ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو ہم نے جوڑ کے بنائے ہیں. یہ جب فلور پہ فکس ہوتا ہے اس کے اوپر وائٹ سیمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد گرائنڈر چلاتے ہو, یہ پرماننٹ چیز ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. دیکھو ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے لوگ جو ہے نا رومن دور کے, وہ زمین کے نیچے کھود کے وہاں سے جب ہم یوٹیوب پہ جائیں گے نا تو اس میں بہت سارے ویڈیوز ایسے ملیں گے جو ہزاروں سال پہلے لوگوں نے موزیک لگائے تھے رومن دور میں, جو نیچے اس کے اوپر پھر کوئی سیلاب آیا جو بھی ہوا تو وہ ساری زمین دوز ہو گئے تھے. اب وہ زمین دوز چیزیں وہ کھودتے ہیں تو اس میں سے موزیک آرٹ نکل آتا ہے, فلور پہ لگا ہوا ہے ماربل موزیک. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی چیزیں ایک پرماننٹ چیز ہے. آپ کا گھر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی لیکن موزیک جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو اگر اس کو گھر کی چھت کے اوپر موزیک کو لگا دیا جائے تو کیا یہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے یا ہیٹ کو ریپیل کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک ماربل کی جب ہم بات کرتے ہیں, ماربل میں بہت ساری گرینائٹ بھی آتا ہے, اس میں تقریباً پاکستان میں اگر ہم صرف ماربل کی بات کرتے ہیں تقریباً 42-70 تک تقریباً کلرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ زیادہ ہیٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر چھت پہ ایسے میں اس کو پریفر نہیں کروں گی کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے, اس آرٹ کو ہاں چھت پہ اگر کوئی سائڈ باؤنڈری وال اگر آپ بناتے ہو وال کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر گھر کے جو کمرے بنتے ہیں روم کے اندر جو آج کل سلک کے کارپٹ لگاتے ہیں یا پھر یہ جو وولن کارپٹ لگاتے ہیں, اس کے بجائے اگر آپ یہ لگا دیتے ہو فلور پہ, ٹھیک ہے, سائڈوں پہ آپ صوفہ لگا دیں تو ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر پانی ڈالیں, اس کو دھو لیں, کچھ بھی کریں, تو یہ تو خرابی نہیں, جو ایک پرماننٹ چیزیں لگ گیا بس. ٹھیک ہے, تو میں یہ پریفر کرتی ہوں. بتائیے کہ یہ چیز جو ہے یہ اتنی محنت طلب ہے, اور دوسری چیز ماربل اور اس کی کاسٹ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ بہت ایکسپینسو ہے یا اس کے برابر میں ہے یا کیسے؟ نہیں سر, جب آپ دیکھو ہم تو ماربل جو ہیں آج کل لوگ تو بہت سارے ماربل کے اتنے سارے ویرائٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اسی رینج میں ہی آتا ہے, اتنا ایکسپینسو نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں ہے. تو ایک دم سے جب پوچھتے ہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے وائٹ ماربل اگر کوئی لگاتا ہے 1000 روپے اسکوائر فٹ وہ بھی آتا ہے, 1200 روپے اسکوائر فٹ یہ ہے.
ٹھیک ہے. اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز کو توڑ کے ایک ڈیزائن آپ دیتے ہو تو ایک وائٹ ماربل آپ خالی پیس بھی تو 1200 روپے اسکوائر فٹ پہ اٹھاتے ہو نا, تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ موزیک آرٹ لگائیں. بے شک آپ وہ ماربل بھی لگائیں, وہ آپ کا شوق ہے, لیکن آپ اپنے روم کے سینٹر میں ایک میڈیلین لگا لیں یا پھر ایک کارپٹ لگا لیں یا پھر روم کی سائڈوں پہ بارڈر لگا لیں. اسٹیئرس کے اوپر جو رائزرس ہیں اس کے اوپر آپ لگا لیں, نیشز کے اندر آپ کام کروا لیں. تو مطلب آج کل یہ ہے کہ الحمدللہ تھوڑا سا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں اس کی طرف, جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اویئرنیس ہو رہی ہے لوگوں کی کہ موزیک آرٹ بھی کوئی چیز ہے جس کو گھر پہ لگا سکتے ہیں, تو آ رہے ہیں لوگ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ لائٹ میں اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ کیسا ہے؟ اس کو ایسے دیکھیں, اگر ہم نیشز کے اوپر جب کام کرتے ہیں نا تو لائٹ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسا سین کچھ نہیں, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے, مائنس ہے, آپ کو پتہ ہے ماربل, تو اس کو گھر پہ لگاتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. ایک وال کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ اسپوٹ لائٹ لگا لیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں اور انہینس ہو جاتا ہے, گھر کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جی بہت خوب. ہمارے وقت کا جو پروگرام کا وقت ہے وہ بہت ہی قلیل ہوتا ہے, اور ایسے اچھے خوبصورت آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آیا جا رہا ہے. یہاں اس سے پہلے کہ ہم اختتام کے کلمات کہیں, ہم شازیہ سے کہنا چاہیں گے کہ وہ کوئی پیغام دینا چاہیں یا اپنی وہ کوئی جو اکیڈمی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیں تو وہ بتا سکتی ہیں. جی بالکل. یہ ہے کہ اگر کوئی میں ٹریننگ بھی دیتی ہوں, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں کہ اتنے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, چھوٹے سے انویسٹمنٹ پہ آپ اپنے گھر میں کوئی سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اس کی ٹریننگ کے لیے آپ میرا فیس بک پیج ہے S&S موزیک آرٹ کے نام سے, اور انسٹاگرام میں بھی ہے اسٹون اینڈ اسٹائل آرٹ S&S موزیک آرٹ کے نام سے, اس پہ بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں, تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ٹریننگ لینا چاہیں. اس کے علاوہ میں آن لائن ٹریننگ ابھی اسٹارٹ کرنے لگی ہوں, تو اس پہ بھی لوگ دور سے جو اسلام آباد نہیں آ سکتے ہیں تو وہ آن لائن بھی ٹریننگ لے سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں, کوئی اپنے جو آج کل جو دور چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پینک دور ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ جاب بھی نہیں مل رہے لوگوں کو, تو اچھا ہے کہ آ جائیں اس کی طرف, اس کو پروموٹ کریں, لوگ کام کریں اور اپنا یہ ہے کہ ارننگ کریں, آرام سے گھر میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. جی بہت خوب. شازیہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور مجھے وقت دیا آپ سے چند سوالات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پروگرام کا اتنا ہی وقت تھا. شازیہ سے اتنی ہی باتیں ہو سکتی تھی. انشاءاللہ ہم پھر کبھی ان کو دعوت دیں گے اور ان سے کچھ اور سوالات بھی کریں گے, کیونکہ یہ ٹرو ٹیلنٹ آف پاکستان ہے اور ٹرو فیس آف پاکستان ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.